मसीह यीशु का फजल आप में से हर एक पर हो। आज हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से बुजुर्ग यूसुफ की जिंदगी पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। और दिलचस्प बात, मुकद्दस कलाम में से आप अगर चारों अनाजील को पढ़ें तो उनकी जुबान से एक लफ्ज भी जो निकला है वो तहरीर नहीं, लेकिन फिर भी वो एक बा कमाल और बाकिरदार शख्सियत है। और खुदा ने उन्हें 4 ख्वाब दिखाए और आज हम उन्हीं पर एक एक करके थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। मुकद्दस कलाम में जो बातें तहरीर हैं, क्या लिखा है? अगर यूसुफ के बारे में चंद बातें बाइबल मुकद्दस में से हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए जानना चाहें तो मुकद्दस कलाम में तहरीर यह है कि बुजुर्ग यूसुफ जो है वो यहूदा के कबीले से ताल्लुक रखते थे। अगर नस्ब के खानदान के एतबार से बात करें तो मुकद्दस कलाम में उन्हें इब्ने दाऊद कहकर पुकारा गया, मतलब खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो वल्दियत है वो खानदान, शाही खानदान, और वो इब्ने दाऊद मतलब दाऊद के खानदान से उनका ताल्लुक था। और अगर उनके किरदार के बारे में बात करना चाहे तो मुकद्दस कलाम में वाज़ह अल्फाज में मुकद्दस मत्ती की इंजील में लिखा है कि यूसुफ जो रास्त बास था। और मुकद्दस कलाम में अगर उनके मकाम जहां वो रहा करते थे वो गलील के सूबा में नासरत के रिहायशी थे। याद रहे बनी इसराइल खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त 3 सूबों में जो है वो तकसीम हो चुकी थी। और वो सरहद जो है एक सामरिया का सूबा, एक गलील का सूबा और एक यहूदा का कबीला कहलाता था, यहूदिया जिसे कहा जाता था। और यूसुफ जो है वो गलील के शहर नासरत में रहते थे। और पेशा के एतबार से वो बढ़ई का, कारपेंटर का, लकड़ियां बनाने, जो कुर्सियां, टेबल, मेज और गालबन लकड़ी से और जो चीजें बनती थी उनको बनाया करते थे। और उन्हें ये शर्फ हासिल था कि खुदावंद ने उन्हें ये शर्फ, ये इज्जत दी कि खुदावंद यीशु मसीह के जमीनी वो बाप जो है वो कहलाए। और मुकद्दस कलाम में कलाम कहता है खुदावंद ने उन्हें एक के बाद एक 4 जो है वो ख्वाब उन्होंने देखे। गो के बुजुर्ग यूसुफ के अपने लबों से निकला एक लफ्ज भी मुकद्दस कलाम में 4 अनाजील में तहरीर नहीं, लेकिन फिर भी उनकी शख्सियत आज दुनिया के लिए एक अजीम रहनुमाई है। और ईमानदार जो खुदावंद से प्यार करते हैं बहुत कुछ उनकी जिंदगी से जान सकते हैं। पहला ख्वाब जो बुजुर्ग यूसुफ ने देखा वो मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जब खुदावंद ने अपने फरिश्ते जिब्राइल को मुकद्दस मरियम के पास भेजा ताकि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हो सके, तो मुकद्दस कलाम में लिखा है कि मरियम जो कि उसी जगह उनका भी कयाम था, लिखा है वो भी नासरत की रहने वाली थी। और लिखा है कि खुदावंद ने जब ये पैगाम मरियम को दे दिया और जब ये बात यूसुफ को पता चली कि मरियम से औलाद होने को है, तो लिखा है वो उसने यानी यूसुफ ने चुपके से, खामोशी से मरियम को छोड़ देने का फैसला किया, क्योंकि वो उसे बदनाम करना मुकद्दस कलाम में लिखा है नहीं चाहता था। लेकिन कलाम में लिखा है जब वो ये सोच रहा था तो खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर क्या कहा कि ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। तो यहां पर बड़ा वाज़ह पैगाम ख्वाब में खुदा के फरिश्ते ने यूसुफ को दिया और यूसुफ से कहा, देख मुकद्दस मरियम जिसे तू चुपके से छोड़ने का इरादा रखता है, जो कुछ उसके पेट में है वो खुदा की कुदरत से है, वो खुदा की ताकत से है और वो बेऐब और पाक है। इस बात पर ईमान लाना आसान नहीं था। ये इतना ही मुश्किल था जितना मरियम के लिए मुश्किल था कि जब मरियम ने कहा ये क्यों कर हो सकता है जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। और यही बात यूसुफ के लिए भी थी कि कैसे एक कमारी के बतन से कोई जन्म ले सकता है जबकि वो बेऐब हो, उसे किसी मर्द ने ना छुआ। तो यूसुफ के लिए ये ईमान लाना कदरे मुश्किल और इसलिए भी था कि ये बात फरिश्ता ने यूसुफ को तो बताई कि जो कुछ उसके पेट में है वो खुदा की कुदरत से है, लेकिन और लोग जिन्होंने इस बात को जाना उन्हें कौन बताएगा।
سو ایک طرح سے یوسف کے لیے مشکل تھا، لیکن مقدس کلام میں لکھا ہے جب خواب میں ہدایت پائی تو کلام میں لکھا ہے اسی روز اس نے ارادہ کیا، اور پھر وقت آیا جب وہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا، اور مقدس کلام میں لکھا ہے پھر اس سے نہ جانا جب تک کہ اس سے وہ بیٹا یسوع پیدا نہ ہو گیا۔ پھر مقدس کلام میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہو گئی۔ جب خداوند یسوع مسیح، کلام میں لکھا ہے کہ جب ہیرودیس کے زمانہ یا کیسر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ تمام تر لوگ اپنے آبائی شہر کو جا کر اپنے نام لکھوائیں، تو کلام میں لکھا ہے یوسف نے بھی اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اور کلام میں لکھا ہے وہ داؤد کے شہر بیت الہم، یہودیہ کے بیت الہم کو گیا تاکہ وہاں پر وہ اپنے نام اور اپنی بیوی کا نام اندراج کرا سکے۔ اور لکھا جب وہ وہاں پر گئے تو لکھا ہے وقت آیا کہ ان سے خداوند یسوع مسیح کی مقدسہ مریم سے پیدائش ہو، اور لکھا جب وہ وقت آ گیا تو مقدس کلام میں تحریر یہ ہے کہ اسی وقت جب اولاد پیدا ہو گئی، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہو گئی، پھر کچھ وقت کے بعد کلام میں لکھا مجوسی بھی آئے، اور مجوسیوں نے خداوند یسوع کو نذرانے پیش کیے، اور کیونکہ وہ ہیرودیس بادشاہ کے پاس سے ہو کر آ رہے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ وقت ہے کہ ایک بادشاہ جو پیدا ہوا ہے ہم اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو مجوسیوں نے جب یہ ہیرودیس کو پیغام پہنچا دیا تو ہیرودیس نے انہیں کہا کہ جاؤ پہلے جا کر اسے تم سجدہ کرو، مجھے بھی آ کر بتانا، پھر میں بھی جا کر اسے سجدہ کروں گا۔ اور مقدس کلام میں لکھا ہے ہیرودیس اس فکر میں تھا کہ اس کے ہوتے کوئی دوسرا بادشاہ، تو وہ اسے اس نیت سے وہ مجوسی سے یہ جاننا چاہتا تاکہ اسے ہلاک کرے اور قتل کرے، لیکن مجوسیوں نے جب خواب میں ہدایت پائی اور وہ دوسری راہ سے نکل گئے اور بادشاہ کو یہ خبر نہ دی کہ وہ بچہ کہاں ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ غضب میں آیا، غصے میں آ گیا، اور غضبناک ہو کر اس نے یہ ارادہ کیا کہ تمام تر بیت الہم کی ارد گرد جتنے لوگ اس سرزمین میں پائے جاتے ہیں 2 سال یا اس سے چھوٹی عمر کے بچوں کو قتل کرا دے۔ تو پھر مقدس کلام میں جب اس نے یہ ارادہ کیا تو پھر خواب میں خدا کا فرشتہ دوسری بار یوسف سے ہم کلام ہوا، اور مقدس کلام میں کہا جب وہ روانہ ہو گئے، مجوسی روانہ ہو گئے، دیکھو خداوند کے فرشتہ نے خواب میں دکھائی دے کر کہا اٹھ اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا جب تک میں تجھ سے نہ کہوں، وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کی تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ بس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گئے۔ جو یوسف نے پہلا خواب مریم کو اپنے ہاں لے آنے کے لیے دیکھا، پھر دوسرا خواب کہ اس ماں کو اور بچے کو بچانے کی ذمہ داری اب تیری ہے، اٹھ اور ان کو لے کر مصر کو بھاگ جا۔ کلام میں لکھا ہے یوسف نے اسی رات لکھا وہ اٹھا اور بچے اور ماں کو لے کر مصر کو چلا گیا، کہیں اور نہیں، جیسا کہا گیا ویسا لکھا ہے وہ بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو چلا گیا۔ اور پھر مصر میں جب کچھ وقت گزر چکا تو مقدس کلام میں لکھا ہے پھر ایک تیسرا خواب یوسف نے دیکھا۔ جب ہیرودیس مر گیا تو لکھا ہے دیکھو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر پھر سے کہا اب ایک بار پھر سے اٹھ اور بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک کو چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ تو یہ تیسرا خواب جو بزرگ یوسف کو جو ہے وہ آیا، اور کلام میں لکھا فرشتہ اس سے خواب میں ہم کلام ہوتا ہے۔ اور مقدس کلام میں لکھا جب فرشتہ نے اس سے یہ کلام کر دیا تو لکھا خواب سے جاگنے کے بعد یوسف نے بالکل ویسا ہی کیا جو خدا نے ہدایت دی، لکھا ہے وہ ماں کو اور بچے کو لے کر پھر سے اسرائیل کی سرزمین کی طرف چل پڑا۔ اور جب مقدس کلام میں لکھا وہ اسرائیل میں آنے کو تھا تو لکھا پھر جب اس نے یہ دیکھا کہ ہیرودیس کا بیٹا ارخلاؤس جو ہے وہ اس سرزمین پر حکومت کر رہا ہے تو پھر لکھا وہاں جانے سے ڈرا، اور جب خدا نے اس کے خوف کو محسوس کیا، لیکن یاد رہے یہ صرف خوف نہیں، یہ اس کی فکر تھی جو وہ ماں اور بچے کے لیے رکھتا تھا۔ تو مقدس کلام میں لکھا ہے کہ خواب میں پھر سے ہدایت پائی کہ یہودیہ کو جانے کے بجائے لکھا جیسا کہا گیا، لکھا ہے بادشاہ
ہیرودیس کی جگہ لکھا یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے، تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں ہدایت پر کہ گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا، اور لکھا گلیل کے شہر ناصرت کو گیا تاکہ یسوع ناصری کہلائے جو ناصرت میں رہتا ہے۔ اور یہ چوتھا خواب تھا جو بزرگ یوسف کو جو ہے وہ خدا نے رہنمائی کے لیے دکھایا، اور فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا۔ لیکن دلچسپ بات جو بائبل مقدس میں سے بزرگ یوسف کی زندگی سے ہم جان سکتے ہیں، آپ اور میں سیکھ سکتے ہیں، ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ پہلا پیغام جو ہمیں جاننا پڑے گا کہ پوری بائبل مقدس میں چاروں انجیل میں بزرگ یوسف کا گو کہ لفظی زبان سے ایک لفظ بھی تحریر نہیں ہے جو انہوں نے بولا، لیکن پھر بھی بہت سارے اسباق ہم ان کی زندگی سے جان سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں جو پہلا پیغام جو بزرگ یوسف کی زندگی سے ہم جان سکتے ہیں میرے نزدیک کہ ان کی وہ شخصیت ہے کہ وہ مہربان۔ جب انہوں نے جان لیا کہ مریم کے بدن سے اولاد ہونے کو ہے تو اس پر الزام لگانے کے بجائے، اس پر کوئی سزا کا فتویٰ دینے کے بجائے چپکے سے اسے کلام میں لکھا ہے اس پر کوئی الزام لگا کر اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ احساس اور دوسروں پر عیب نہیں لگایا، الزام نہیں لگایا، خود الگ ہونے کے لیے اس نے کہا کہ میں اس رشتہ کو ختم کروں چپکے سے، لیکن اسے بدنام نہ کروں۔ تو کتنا خوبصورت احساس اس کی زندگی میں جو دوسروں کے لیے پایا جاتا تھا وہ میں نظر آتا ہے۔ پھر کلام میں لکھا ہے اس کے کلام سے واقفیت بھی نظر آتی ہے، کیونکہ جب فرشتہ خواب میں اسے نظر آتا ہے تو اسے کہا گیا کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور یہ اس لیے ہوا جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ اور کیا کہا گیا تھا؟ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا۔ تو یہ وہ کلام جو کہا گیا تھا یوسیہ نبی کی ماں وہ پورا ہو رہا جا رہا ہے۔ سو یقیناً یوسف کلام سے واقفیت رکھتا تھا، اسی لیے اسے وہ ریفر بات اسے بتائی گئی کہ جو کہا گیا تھا وہ پورا ہونے کو ہے۔ پھر اس کا ایمان مشکل حالات میں مشکل باتوں پر ایمان لے کر آنا یہ ہمارے لیے انکرج کرتا ہے، یہ ہمیں تقویت دیتا ہے کہ خداوند کی باتوں پر ایمان لے۔ جیسے مریم نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ ہاں یوسف نے کوئی الفاظ تو نہیں کہے، لیکن لکھا ہے وہ خداوند کی بات پر ایمان لے کر آیا کہ جو کچھ خداوند نے کہا ہے وہ درست ہے، اور خدا ناممکنات کا خدا ہے، یقیناً ایسا ہے۔ اور وہ خداوند کی باتوں پر اس نے ایمان لے کر آیا، اور کلام میں لکھا ہے بالکل ویسا کیا اس نے جیسا خدا نے کہا۔ مقدس کلام میں لکھا مریم کو اپنے گھر لے آیا، اس نے یہ نہیں سوچا لوگ کیا کہیں گے اس سے فرق نہیں پڑتا، خدا کیا کہتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے۔ اس سے اس کی اولیت ترجیح نظر آتی ہے جو وہ خدا کے کلام اور خدا کی باتوں کو دیتا ہے۔ ہمارے لیے نمونہ، ہمیں بھی ایسے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس نے پوری فرما برداری، کوئی ہیلا نہیں، کوئی اربا نہیں، جیسا کہا ویسا کیا۔ کلام میں لکھا مریم کو اپنے ہاں لے آیا، اس کا نام یسوع رکھنا، یسوع نام رکھا۔ کلام میں لکھا پھر کہا گیا اسے لے کر مصر کو چلا جا، لے کر بھاگ گیا، چلا گیا۔ پھر کہا واپس آ جا، واپس آیا۔ کہا کہ گلیل کو چلا جا، چلا گیا۔ کسی جگہ پر ایماندار ہوتے ہوئے کوئی خداوند سے سوال نہیں کیا خداوند نے ایسا کیوں، جیسا کہا ویسا کیا، پوری فرما برداری اور احکام کی پاسداری۔ اور مقدس کلام میں لکھا ہے گھرانے کی فکر مندی، لکھا ہے وہاں جانے سے ڈرا۔ تو یہ فکر تھا کہ وہ ارخلاؤس جو ہیرودیس کا بیٹا تھا، یسوع اور اس کی ماں کو محفوظ، اپنے گھرانے کو محفوظ رکھنے کے لیے خوفزدہ، اور پھر ہدایت پا کر گلیل کو چلا گیا۔ اور ایک بڑا پیغام جو یوسف کی زندگی سے ان 4 خوابوں سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ان چاروں خوابوں کے بعد کوئی ایک بھی ایسا جملہ، کوئی ایک بھی ایسا لفظ جو یوسف کے منہ سے نکلا خداوند ایسا مشکل ہے۔ لکھا ہے کئی ایماندار، بڑے بڑے ایمانداروں کو خداوند نے بلایا تو لکھا ہے انہوں نے مشکل باتیں کی۔ کلام میں لکھا خداوند نے موسیٰ سے کہا موسیٰ آ جا اور میں تجھے بھیجوں، اس نے کہا خداوند دیکھ میں تو بول بھی نہیں سکتا۔ کلام میں لکھا ہے خداوند نے جدعون کو بلایا تو اس نے کہا اے خداوند میں تو اپنے گھرانے میں تو چھوٹا ہوں، میرا گھرانہ کیا ہے۔ یوسف کا کردار یہ ہے کہ اسے جو کہا ویسا کیا، خاموش لیکن باکمال اور باعمل زندگی تھی۔
آپ اور میں مسیحی ہوتے ہوئے آئیے آنے والے کرسمس سے پہلے ایک وعدہ کریں، جیسے مقدس کلام میں لکھا ہے تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے اور وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے خدا کی تعریف کریں۔ ہمارے لفظوں سے زیادہ ہمارا کردار دوسروں کو تک پہنچے اور وہ ہمارے نیک کاموں کو دیکھ کر خداوند کی تعریف کریں۔ کاش یہ چھوٹا سا پیغام ہم سب کے لیے برکت کا سبب بنے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔